अन्नातु, अन्नातु यानी सिफत। अल अम्सिला हाजा किताबुन मुफीदुन, हाजा किताबुन मुफीदुन, ये एक मुफीद किताब है। क़रअतु किताबन मुफीदन, मैंने एक मुफीद किताब पढ़ी। नज़रतु फी किताबिन मुफीदिन, मैंने एक मुफीद किताब में नजर की यानी देखा। हाजा किताबुन मुफीदुन, ये एक मुफीद किताब है। क़रअतु किताबन मुफीदन, मैंने एक मुफीद किताब पढ़ी। नज़रतु फी किताबिन मुफीदिन, मैंने एक मुफीद किताब में देखा यानी उसका मुताला किया। हाजा मैदानुन फसीहुन, ये वसी मैदान है। रअयतु मैदानन फसीहन, मैंने एक वसी मैदान देखा। जरैतु फी मैदानिन फसीहिन, मैंने एक वसी मैदान में दौड़ लगाई, मैं एक वसी मैदान में दौड़ा। हाजा मैदानुन फसीहुन, ये एक वसी मैदान है। रअयतु मैदानन फसीहन, मैंने एक वसी मैदान देखा। जरैतु फी मैदानिन फसीहिन, मैंने एक वसी मैदान में दौड़ लगाई। तफत्तहतिल वर्दतुल जमीलतु, तफत्तहतिल वर्दतुल जमीलतु, खूबसूरत गुलाब खिला, खिल गया। तफत्तहती, तफत्तहत माने खिलना, अलवर्दतुल जमीलतु, खूबसूरत गुलाब, खूबसूरत गुलाब खिल गया या खिला। क़तफ़तुल वर्दतल जमीलता, मैंने खूबसूरत गुलाब तोड़ा, मैंने खूबसूरत गुलाब तोड़ा। नज़रतु इलल वर्दतिल जमीलती, मैंने खूबसूरत गुलाब की तरफ देखा यानी खूबसूरत गुलाब देखा, मैंने खूबसूरत गुलाब देखा। ये मिसालें हमारे सामने हैं और हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो अन्नात का सबक है यानी सिफत का सबक है, सिफत। अब मिसाल के तौर पर किसी की सिफत बयान की जाती है, उसी का सबक है सिफत, जैसा कि सगीरुन या कबीरुन या तय्यिबुन या सय्यिउन, ये तमाम औसाफ हैं, ये तमाम औसाफ हैं, इनको हम सिफत कहते हैं या फिर नात कहते हैं। तो वो ये सबक उसी से मुताल्लिक है। इसमें 3 किस्में हैं मिसालों की, पहली, दूसरी और तीसरी किस्म। पहली किस्म में तीनों मिसालों में मुफीदुन का लफ्ज है, दूसरी किस्म में तीनों मिसालों में फसीहुन का लफ्ज है, और तीसरी किस्म में तीनों मिसालों में अल जमीलतु का लफ्ज है, अल जमीला का लफ्ज है। तो आप इन अल्फाज पर गौर कीजिए जो हर किस्म में आए हुए हैं, तीनों, हर किस्म की तीनों मिसालों में आए हुए हैं। जैसे मुफीदुन है पहली मिसाल में, मुफीदन है दूसरी मिसाल में, और मुफीदिन है तीसरी मिसाल में, मुफीदिन है तीसरी मिसाल में। तो इन तीनों पर आप गौर कीजिए तो ये तीनों सिफत हैं उस इस्म के जो उससे पहले है। उससे पहले इस्म कौन सा है? किताबुन है। तीनों मिसालों में उससे पहले जो इस्म है वो किताबुन है। तो तीनों मिसालों में किताबुन, किताब की जो है सिफत है, तीनों मिसालों में ये किताब की सिफत है कि किताब मुफीद है, तीनों मिसालों में ये किताब की सिफत है। तो इसलिए इनको नात कहा जाता है, इसलिए कि ये मनऊत की सिफत है। तो वो पहला इस्म जिनकी ये सिफत है तो उस इस्म को मनऊत या मौसूफ कहा जाता है। उस इस्म को जिनकी ये सिफत है उसको नात या मनऊत या मौसूफ कहा जाता है, और इनको सिफत या नात कहा जाता है, इनको सिफत या नात कहा जाता है। और इनसे पहले जो इस्म है जिनकी ये सिफत है उनको मनऊत या मौसूफ कहा जाता है। तो पहली किस्म की मिसालों में किताब मनऊत है और मुफीद नात है, किताब मौसूफ है और मुफीद सिफत है। दूसरी किस्म की मिसालों में आप गौर कीजिए कि फसीहुन का लफ्ज आया है तीनों मिसालों में, क्योंकि ये सिफत है उससे पहले इस्म की, और तीनों मिसालों में उससे पहले जो इस्म है वो मैदान है, वो मैदान है। तो मैदान को हम क्या कहेंगे? मनऊत कहेंगे या मौसूफ कहेंगे, और फसीह को हम क्या कहेंगे? सिफत कहेंगे। उसके बाद के किस्म के तीनों मिसालों में अल जमीला, ये तीनों मिसालों में आया है, और उससे पहले जो इस्म है वो अल वर्दा है जो तीनों मिसालों में है। तो जो इस्म जिसकी सिफत बयान की गई है
اس کو ہم منعوت یا موصوف کہیں گے. الوردتو کو ہم موصوف کہیں گے یا منعوت کہیں گے، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. اور الجمیلہ یہ تینوں مثالوں میں جو ہے اس کو ہم صفت کہیں گے. تو پہلی جو بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس اسم کی صفت ہوتی ہے اس کو ہم منعوت یا موصوف کہتے ہیں، اور اس کی صفت کو ہم صفت کہتے ہیں یا پھر نعت کہتے ہیں. تو چونکہ وہ صفت ہے اس لیے ہم اس کو نعت کہتے ہیں یا پھر صفت کہتے ہیں. یہ پہلی بات ہے اس سبق کے تعلق سے. اب دوسری بات پر غور کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی مثال میں، پہلی قسم کے جو تینوں مثالیں ہیں اس پر غور کیجیے. تو پہلی مثال میں کتاب مرفوع ہے، موصوف مرفوع ہے یا منعوت مرفوع ہے، تو پھر مفید بھی مرفوع ہے، اس کی نعت بھی مرفوع ہے. میں صرف ایک لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور وہ لفظ ہم استعمال کریں گے جو اس کتاب میں استعمال ہے، اور وہ ہے نعت اور منعوت. موصوف صفت وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو ہم بیان کر سکیں. تو کتاب منعوت ہے، یہ مرفوع ہے، تو مفید نعت یہ بھی مرفوع ہے. دوسری مثال میں کتابن یہ منصوب ہے، تو نعت مفیدن یہ بھی منصوب ہے. اور تیسری مثال میں کتابن یہ مجرور ہے، تو مفیدن جو صفت جو نعت ہے یہ بھی مجرور ہے. اسی طرح دوسری قسم کی مثالوں میں آپ دیکھیے، میدان جو منعوت ہے وہ مرفوع ہے، تو فصیح نعت مرفوع ہے. میدانن منعوت منصوب ہے، فصیحا نعت منصوب ہے. میدانن منعوت مجرور ہے، فصیح نعت مجرور ہے. الوردۃ منعوت مرفوع ہے، الجمیلۃ نعت مرفوع ہے. الوردۃ منعوت منصوب ہے، الجمیلۃ نعت منصوب ہے. الوردتی منعوت مجرور ہے، الجمیلتی نعت مجرور ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نعت اور منعوت میں اعراب میں مطابقت ہوتی ہے. جو اعراب منعوت کا ہوگا وہی اعراب نعت کا ہوگا، جو اعراب منعوت کا ہوگا وہی اعراب نعت کا بھی ہوگا. جو اعراب منعوت کا ہوگا وہی اعراب نعت کا بھی ہوگا. موصوف صفت جس کو ہم کہتے ہیں منعوت اور نعت، ان میں چار باتوں میں کلی مطابقت ہوتی ہے، لیکن ہم اس جلد میں صرف ایک ہی بات کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں، اعراب کے تعلق سے. جبکہ یہ تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی مطابق ہوتے ہیں، تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہوتے ہیں. آپ یہاں ہم مثالوں میں غور کر سکتے ہیں کہ اوپر پہلی دو قسموں کی مثالوں میں مذکر استعمال ہوئے ہیں، مذکر الفاظ آئے ہیں، اور تیسری قسم میں مؤنث آئے ہیں. تو الوردتو یہ مؤنث ہے، تو پھر الجمیلتو بھی مؤنث ہے. ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تفتحت الوردۃ الجمیلو، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نعت اور منعوت میں اعراب میں مطابقت ہونی چاہیے، تعریف و تنکیر یعنی ان کے معرفہ اور نکرہ ہونے میں مطابقت ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ان کے مذکر مؤنث ہونے میں مطابقت ہونی چاہیے. چوتھی چیز ہے ان کے افراد تثنیہ اور جمع میں مطابقت ہونی چاہیے. یعنی منعوت اگر واحد ہو تو پھر نعت بھی واحد ہوگی، اگر منعوت تثنیہ ہو تو نعت بھی تثنیہ ہوگی، اور منعوت جمع ہو تو نعت بھی جمع ہوگی. تو چار چیزوں میں نعت اور منعوت میں مطابقت ہوتی ہے، اعراب میں، تعریف و تنکیر میں، تذکیر و تانیث میں، اور واحد تثنیہ جمع میں. لیکن ہم یہاں ایک ہی چیز پر فوکس کیے ہیں، لیکن آپ جب تمرین کریں گے، جب مشق کریں گے تو اس کی ضرورت پیش آئے گی. تو اس لیے آپ یہ چار چیزیں یاد رکھیے. جب آپ استعمال کریں گے کسی لفظ کو تو آپ یہ دیکھیے کہ جو نعت لائیں گے وہ منعوت کے مطابق ہونا چاہیے. کن چیزوں کے مطابق؟ کن چیزوں میں؟ اعراب میں، تعریف و تنکین میں، تذکیر و تانیث میں، اور واحد تثنیہ جمع میں. ان تینوں میں مطابقت ہونی، ان چاروں میں مطابقت ہونی ضروری ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیے. یہ باتیں ہم اگلے جلد میں پڑھیں گے، اس کے بعد والی جلدوں میں پڑھیں گے، لیکن یہاں ظاہر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو علم ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے، وہ پائیدار ہوتا ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں طالب علم کے پاس ایک ساتھ آ جائیں گے تو پھر وہ نہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے نہ دوسری بات کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے کتابوں کی جو ترتیب ہے اس طرح سے رکھی ہے کہ طالب علم پختہ طور پر آگے بڑھتا جائے تھوڑا تھوڑا.
اگر آدمی ساری چیزیں ایک ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ حاصل کرے گا تو وہ پختہ طور پر انہی بنیادوں پر وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ القواعد کی طرف آئیے اب۔ القواعد، النعت لفظ يدل على صفة في اسم قبله، نعت ایک ایسا لفظ ہے جو اس سے پہلے اسم کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ نعت ایک ایسا لفظ ہے جو اس سے پہلے، یدل علی صفت، جو اس سے پہلے کے اسم کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ ویسمى الاسم الموصوف منعوتا، اور اس میں موصوف کو منعوت کہا جاتا ہے، وہ اسم جو موصوف ہوتا ہے اس کو منعوت کہا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے النعت یتبع المنعوت فی رفعہ ونصبہ وجرہ، نعت تابع ہوتا ہے منعوت کے، اس کے رفع میں، نصب میں اور جر میں۔ رفع، نصب، جر، ان تینوں میں نعت منعوت کے تابع ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ اعراب میں وہ تابع ہوتا ہے، نعت اعراب میں منعوت کے تابع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سبق ہے، اور تمرینات کو ہم ہمیشہ دو حصوں میں کرتے آئے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ انہیں کر سکیں۔ تو پہلی 3 تمرین یہ اگلے ہفتے کے لیے ہے، پہلی 3 تمارین اگلے ہفتے کے لیے ہیں۔ تمرینات ہیں دع نعتا مناسبا فی کل مکان خال واشکل آخرہ، مناسب نعت رکھیے، مناسب نعت رکھیے خالی جگہوں میں، اور آخری، اس کے آخری حرف پر اعراب لگائیے۔ مثال کے طور پر الولد، اب آپ پہلا جو لفظ ہے یہ طلبہ میں سے کوئی دیجئے، الولد یحبہ ابوہ۔ 1-2-3 مثالیں ہم کریں گے ہر تمرین کی۔ طلبہ میں سے کوئی جواب دیجیے۔ الولد مناسب نعت، مناسب نعت اعراب کے ساتھ، آخری حرف کے اعراب کے ساتھ۔ الولد، الولد الصالح یحبہ ابوہ۔ ٹھیک ہے، الولد الصالح یحبہ ابوہ۔ اس کے بعد طلبہ ہی میں سے کوئی جواب دیجیے، جریت فی میدان وسیع، فصیح، وسیع، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر طلبہ ہی میں سے جواب دیجیے، اکثر من القراءۃ فی الکتب، طلبہ ہی میں سے کوئی اور جواب دیجیے، اکثر من القراءۃ فی الکتب، اکثر من قراءۃ فی الکتب جمیل، فی الکتب، کتب یہاں جمع استعمال ہے، اور غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع کی صفت جو ہے واحد مؤنث لائیں گے۔ اچھا، واحد مؤنث لائیں گے، غیر عاقل۔ ہاں، فی الکتب، بولیے، فی الکتب الجمیل، واحد مؤنث لائیں گے، خوبصورت، فی الکتب الجمیلتی، جمیلتی، جمیلتی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب مفیدتی ہو سکتا ہے، مفیدتی ہو سکتا ہے، جیدتی ہو سکتا ہے۔ صحیح صحیح، جزاک اللہ۔ اس کے بعد کی مثال، اس کے بعد کی تمرین لیجئے، اور پھر اب طالبات جواب دیجئے۔ ضع منعوتا مناسبا فی المکان الخالی، پہلی جو تمرین تھی اس میں ہم نے مناسب نعت رکھا تھا، اب یہاں مناسب منعوت رکھنے کے لیے بولے ہیں، ضع منعوتا مناسبا فی المکان الخالی واشکل آخرہ، مناسب منعوت رکھیے خالی جگہوں پر، اور آخری حرف کو اعراب لگائیے۔ یحب الناس، العادل، العادل ہے، الحاکم الناس، الحاکم العادل، الحاکم العادل، کیوں حاکمی، کیوں حاکم العادل؟ نہیں، آپ صاف پر اس کے آخری حرف کے اعراب کو واضح کیجیے۔ آپ کے سامنے یہاں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، یحب الناس، فعل فاعل دونوں ہیں جی، الحاکم العادلہ، ہاں، الحاکم العادلہ، الحاکم العادلہ، الامام العادلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فی البستانی، اس کے آخری میں ہے مفتحۃ، فی البستانی ازہار مفتحۃ، جی ہاں بالکل، ازہار مفتحۃ۔ تیسری مثال خواتین ہی میں سے، الکثیر یضر المعدۃ، الاکل الکثیر، ٹھیک ہے، الاکل الکثیر یضر
معدتا، صحیح ہے بالکل. اس کے بعد کی تمرین ہے، دیکھیے دع الاسماء الآتیۃ فی جمل. کیا ہے ترجمہ اس کا؟ کوئی بھی دیجیے. دع الاسماء، ہاں آنے والے آنے اسماء والے کو رکھیے. جملے بنائیے، آنے والے اسماء سے جملے بنائیے. ہم ذا کا ترجمہ اپنے اردو میں جو مفہوم میں ادا کر سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں. رکھیے کہ معنی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اردو میں اس کا جو مفہوم ہے اس کے حساب سے کر سکتے ہیں کہ آنے والے اسماء سے جملے بنائیے. لیکن اصل میں ہے کہ آنے والے اسماء کو جملوں میں رکھیے. ثمن اتھا، پھر اس کی نعت بنائیے. بنعوت مناسبت، پھر ان کی صفت بیان کیجئے مناسب نعت کے ذریعے. مع ضبط آخر النعت والمنعوت. بولیے. آخری نعت اور نعت اور منعوت کے آخری حرف پر اعراب لگاتے ہوئے، نعت اور منعوت کے آخری حرف پر اعراب لگاتے ہوئے. جیسے نہرون ہے، بولیے طلبہ میں سے کوئی. فی قریب. جی شیخ. نہر سے نہر کو آپ منعوت استعمال کیجئے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب نعوت لگائیے. تو اب نہر کو آپ منعوت استعمال کر کے جملہ بنائیے. نہر عمیق. جی نہیں، جملہ بنائیے، جملے مفیدہ بنائیے باقاعدہ، جس کے معنی ہوں، جس کے باقاعدہ کوئی مکمل معنی سمجھ میں آئے. سبحت فی البحر العمیق، فی النہر العمیق. نہر شیخ. فی النہر العمیق، ٹھیک ہے، یہ جملہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد طریق، طلبہ ہی میں سے بنائیے. طریق اس کو نعت لگاتے ہوئے جملہ بنائیے. طریق کی نعت لگاتے ہوئے جملہ بنائیے. میں بناؤں شیخ؟ ہاں بنائیے. نہیں، دوسرے کوئی بنائیے. آپ نے پہلا جملہ کا جواب دیا نا. میں بناتا ہوں. رأیت طریقا وسیعا. ہاں، رأیت طریقا وسیعا. جی ہاں. طریق ویسے عام طور پر مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو مطابق کبھی کبھی مذکر بھی استعمال کر لیتے ہیں. اچھا. جیسے مشیتو فی طریق وعرۃ یا وسیعۃ، تو رأیت طریقا وسیعا یہ جملہ بھی درست ہے. اب اس کے بعد طالبات میں سے نخلتن کا کوئی جملہ بنائیے. جلست عند نخلة طويلة. جلست عند نخلة طويلة مثمرة طويلة، بالکل صحیح ہے. جلست فی ظل نخلة طويلة یا مثمرة. مطر سے جملہ بنائیے. تو نزلت مطر، لیکن مطر کثیر. نزل مطر کثیر. نزل مطر مذکر استعمال ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم اردو میں مونس کرتے ہیں تو اس لیے وہ نزلت کہہ رہی تھی، میرا خیال ہے. اچھا نہیں، مجھے یہی لگا. ہاں جی بہت سی الفاظ ایسے ہیں، جیسے کتاب کا معروف لفظ ہے لیکن عربی زبان میں مذکر ہے، لیکن ہم اردو میں اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، یہاں میرے خیال سے کافی ہے یہاں تک. اس کے یہ 3 تمارین آپ کے پاس ہیں، ان 3 تمارین کو آپ کیجئے، اور اس کے بعد جیسے یہ کتاب ختم ہو جائے گی تو پہلے ہر سبق کا ایک قاعدہ. ہمارے پاس جو طلبہ طالبات کی تعداد اگر جو ہے 23 ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو سبق ہیں، یہ کیا نمبر تھا سبق کا؟ نمبر 15. تو 15 طلبہ طالبات میں سے ہر سبق کو آپ لوگ ایک کے بعد ایک اس کی تشریح کرتے جائیے. پہلا سبق، جیسے پہلا سبق الجملۃ المفیدہ تھا، تو آپ جملے مفیدہ کے اس میں جو ہے کیا قاعدہ بیان کیا گیا، اور
اس میں کیا بات بیان کی گئی. تو ہر ایک کی آپ جو ہے تشریح کرتے جائیے. 15 آپ چاہیں تو مقرر کر لیجئے اپنی تعداد کے اعتبار سے. طلبہ اور طالبات آپ لوگ مقرر کر لیجئے کہ کون کس سبق کی تشریح کریں گے. آئندہ جو سبق ہے اس کے لیے آپ لوگوں اس کا مراجعہ کریں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.